अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। बरतानिया की सबसे बड़ी खबर यह है कि बरतानिया में टूरिस्ट पार्टी के 14 साला दौरे इक़्तिदार का खात्मा हो चुका है। 4 जुलाई को होने वाले आम इंतखाबात में ये कबल वक्त इंतखाबात थे, इस बात को भी जहन में ज़रूर रखना चाहिए। लेबर पार्टी ने 412 नशिस्तें हासिल की हैं और इस तरह मज़दूर का बेटा सर कीर स्टारमर बरतानिया का वज़ीर-ए-आज़म बन गया है। साथ ही साथ टूरी पार्टी जो 14 साल तक यहाँ पे साहिब इक़्तिदार रही, वो सिर्फ 120 नशिस्तें हासिल कर पाई है। इसी तरह तीसरी बड़ी जमात जो है वो लिब डेम है, जिसकी तकरीबन 71 के करीब नशिस्तें हैं। कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब हुए हैं। ग्रीन पार्टी को 1 नशिस्त मिली है। बहरहाल अब बरतानिया में मसाइल में घिरा बरतानिया, जो यकीनी तौर पर ब्रेक्सिट के बाद, कोविड के बाद जिस तरह मसाइल ने सर उठाया, उसका फ़ायदा लेबर पार्टी को हुआ और हुक्मरान पार्टी को उसका नुकसान हुआ, जो इससे पहले हुक्मरान जमात थी टूरीज़। लेकिन अब चैलेंजेस क्या हैं? इंतखाबात तो जीत चुके, बड़ी वाज़ेह बरतरी है। जो नारा साउथ एशिया में नरेंद्र मोदी ने लगाया था, अब की बार 400 पार, वो नारा यकीनी बनाया कीर स्टारमर ने, और वो नारा लेबर पार्टी के वोटर ने यकीनी बनाया और 400 से ज़ायद नशिस्तें जीती। और इस तरह 2/3 अक्सरियत के करीब भी है लेबर पार्टी। हुकूमत बनाने के लिए किसी किस्म की किसी दूसरी जमात की ज़रूरत नहीं है। बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं सर कीर स्टारमर। और अब चैलेंजेस क्या हैं? लेबर पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको देखते हुए, उनकी आइडियोलॉजी को देखते हुए और बदलते ज़माने को देखते हुए और बरतानिया के मसाइल को देखते हुए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? आते ही किस मामले को फ़ोकस करना होगा, किस मसले को फ़ोकस करना होगा मौजूदा हुकूमत की तरफ से? इन तमाम मामलात पे हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं लेबर पार्टी से लॉर्ड वाजिद अली साहब। बहुत शुक्रिया लॉर्ड साहब, आपके वक्त का, आपसे गुफ्तगू करेंगे। लिब डेम से हमें लॉर्ड कुर्बान हुसैन साहब ज्वाइन कर रहे हैं। लॉर्ड साहब आपका भी शुक्रिया। गुलाम हुसैन अवान साहब, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ UK भी हमारे साथ मौजूद हैं। और टूरी पार्टी से कैसर अब्बास साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कैसर साहब, रनर अप से ही स्टार्ट होता है उमूमी तौर पे जब डे ऑफ विक्ट्री होता है और डे ऑफ सेलिब्रेशन होता है। सो आई मस्ट स्टार्ट विद यू। 120 नशिस्तें, ये आपकी जो तवक्कुआत थी उसके मुताबिक है या उससे कम मिली हैं, या रियलिस्टिकली आप इतनी ही एक्सपेक्ट कर रहे थे? जी, अस्सलाम वालेकुम फैसल, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। बीइंग अ डेमोक्रेटिक पर्सन और पॉलिटिकल वर्कर, हम तस्लीम करते हैं और हमारी पार्टी तस्लीम करती है, क्योंकि वी बिलीव इन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। लोगों का फैसला हमारे खिलाफ आया। हम ये तो नहीं कहेंगे कि लेबर पार्टी के हक में आया, हम ये कहेंगे कि हमारे खिलाफ आया, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जो कंजर्वेटिव का ट्रेडिशनल वोटर है वो बाहर नहीं आया इस दफ़ा, और उन्होंने वोट नहीं दिया या मुख्तलिफ पार्टियों को वोट दिया है। और उसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, जहाँ जहाँ पे आप लेबर का वोट शेयर देखते हैं मुख्तलिफ हल्कों के अंदर, जो उन्होंने 2019 में लिया था, अगर आप उसको कंपेयर करें तो उससे काफ़ी कम है उनका। और जो कंजर्वेटिव का वोट है वो लोगों का थोड़ा ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन थी, उसकी कई वजूहात है। लेकिन पहली बात ये है कि हम शिकस्त को तस्लीम करते हैं, और दूसरा ये है कि ज़ाहिर है ये एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि हम ये लूज़ करेंगे और सीट्स कम होंगी। कितनी होगी ज़रा मुख्तलिफ सर्वेस थे, वो काफ़ी चीज़ें, पोल्स थे, वो प्रोजेक्ट कर रहे थे इतनी सीट्स का, तो ज़ाहिर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और हम इसको तस्लीम भी करते हैं। सही है। लॉर्ड कुर्बान साहब, लिब डेम 71 तक महदूद, 100 तक का नंबर या 90 तक का नंबर क्यों आप टच नहीं कर सके? हालांकि हालात तो बड़े साजगार थे आपके लिए। एक बहुत बड़ा यानी हमारे लिए खुशखबरी है कि हमने अपनी सीटें जो है वो 4 गुना बढ़ा दी है एक इलेक्शन में। तो हमारे लिए तो ये बड़ी की बात है कि आवाम ने बिलाखिर लिब डेम का इतना इस्तेमाल किया है कि हमें अपनी सीटें 4 गुना बढ़ाने का, और पार्टी जो है कराए इलेक्शन में हम चौथी बड़ी पार्टी थे। और अब ये भी है कि हम ये समझते हैं कि कंजर्वेटिव पार्टी भी इतनी कमजोर हो चुकी है और लिबरल डेमोक्रेट जो है ये एक इफेक्टिव किस्म की अपोजिशन बन करके साबित होगी। और यकीनी बात है कि इतने मसाइल हैं जिनमें जो लेबर पार्टी है इसके पास ये तो मौजूद है, लेकिन देखना ये होगा कि वो इन मसाइल को कैसे टैकल करते हैं। ब्रेक्जिट एक बहुत बड़ा ब्लंडर था जो कि पिछली गवर्नमेंट ने किया, और उसको लेबर पार्टी कैसे मैनेज करती है, क्योंकि ब्रेक्जिट के असरार इतने बुरे पड़े हैं इकॉनमी पर भी, लोगों की जिंदगी पर भी, NHS पर भी, क्योंकि हम जो सपोर्ट हमें मिलती थी यूरोपियन यूनियन से वो नहीं मिल सकी। और अब की यह है कि वादे तो लेबर पार्टी ने बहुत सारे किए हैं,
لیکن ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے ان کے سامنے کہ یہ معاملات کیسے حل کریں گے. جو اچھے اقدامات یہ کریں گے, چاہے وہ NHS کے حوالے سے ہوں, لوگوں کے طرز زندگی کو بہتر کرنے کے لیے, لیونگ کاسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے, ہاؤسنگ جو ہے پرابلمس اس کو حل کرنے کے لیے, نئے مکان تعمیر کرنے کے لیے, انوائرمنٹ کے لیے, جتنے بھی اچھے اقدامات کریں گے لبرل ڈیموکریٹ نو ڈاؤٹ سپورٹ کرے گی. فارن پالیسی میں بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فیئر اور عدل پہ جو ہے وہ مبنی پالیسی ہونی چاہیے, اور اگر وہ کریں گے تو ان کو سپورٹ ملے گی لبرل ڈیموکریٹ سے. لیکن جہاں بھی ہم نے دیکھا کہ یہ اپنی مینیفیسٹو سے ڈیویٹ کر رہے ہیں یا یہ جو ملکی مفاد میں بہتر فیصلے ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں, دے ول فائنڈ کہ لبرل ڈیموکریٹ ایک بہت مضبوط اپوزیشن اور افیکٹو قسم کی اپوزیشن جو ہے وہ کنسٹرکٹیو اپوزیشن جو کا رول ادا کرے گی. اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ لبرل ڈیموکریٹ جو ہے یہ اس بہتر سے بہتر کردار ادا کرے گی. صحیح. لارڈ واجد صاحب, عوام نے آپ کو مایوس نہیں کیا, 412 کا نمبر, مبارکباد بھی آپ قبول کیجئے, لیکن آفٹر میتھ آف دی بریگزٹ اور ایک ٹن آف چیلنجز ہیں آپ کے سامنے, سر دست پہلا کام آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ سر بھائی, سب سے پہلے تو آپ کی مبارک تسلیم کرتے ہیں, اور عوام نے بالکل اپنا مایوس نہیں کیا ہے. انہوں نے وہ دل کھول کر بڑھ چڑھ کے اس جمہوری الیکشن میں حصہ ڈالا ہے, اور ظاہر ہے الحمدللہ لیبر پارٹی کی جو 412 نشستیں ہیں, اٹس اے ہسٹوریکل الیکشن, بہت بڑا رزلٹ ہمارے لیے. جیسے آپ نے بھی کہا, لارڈ قربان صاحب کی میں بات ہمیشہ غور سے سنتا ہوں, توجہ سے سنتا ہوں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ توقعات بہت ہیں. تو یہ جو آنے والے دنوں میں میرا خیال, جو میں جانتا ہوں کہ سٹارمر جو ہمارا نیا پرائم منسٹر ہے وہ باتیں کم کریں گے اور کام ایکشن زیادہ کریں گے. اور وہ پہلے دنوں میں وہ ابھی کیبنٹ کا بھی میں دیکھ رہا ہوں, وہ جلد و جلد انہوں نے اناؤنس کیا ہے کیبنٹ. تو یہ بہت مضبوط کیبنٹ ہے, اور اچھے ساتھی آئے ہیں بینچز میں. اور میں ایک اپرچونٹی, یہ بھی موقع میں ضرور استعمال کروں گا, وہ کہوں گا لارڈ صاحب کو بھی, قربان صاحب کو مبارک, ان کو 71 نشستیں ہیں ان کو حاصل ہوئی ہیں, یہ ایک تاریخی کام ہے. اور اوور آل جو کنسرویٹو کو جو بریک ڈاؤن ہوا ہے, مجھے تو سمجھ آ رہی تھی الیکشن جس طریقے سے لڑا ہے, 14 سال انہوں نے گزاری حکومت اور راج کیا ہے, لیکن لوگ تنگ آ گئے تھے, چینج ان کو چاہیے, اور چینج کے لیے انہوں نے ووٹ ڈالا ہے. صحیح ہے. جو آفٹر میتھس ہیں لارڈ واجد صاحب, وہ بریکسٹ کے بعد بڑے گھمبیر ہیں, لیکن آپ کو بہت زیادہ ووٹ ملا ہے NHS کے نام پہ, اور پھر NHS کے ساتھ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کا ایک رشتہ بھی ہے آبویسلی. تو اب کیا پہلا فوکس آپ اسی کو کر رہے ہیں؟ کیا وہ جو فنڈز رکے تھے جس کی وجہ سے پرابلم ہوا تھا, ری اسٹرکچرنگ کرنی تھی, اس کا کوئی پلان کیا تھا؟ جو منشور میں آپ کے وعدے تھے اس کے اکارڈنگ پروسیڈ کریں گے, یا پھر اب جب حکومت سنبھال رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو حالات اس سے زیادہ خراب ہیں؟ یہ آپ کا بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے سر. آپ نے واقعہ پہلا سوال پوچھا تھا بریگزٹ کے حوالے سے, اور اس کے اوپر میں 2 باتیں ضرور کروں گا. کہ بریگزٹ کا جو جس طریقے سے, جس انداز نے انہوں نے وہ نیگوشیشن جو ہینڈل کیا ہے, یہ ہماری جو ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہوا ہے. ہماری جو ریپوٹیشن گلوبلی بہت ڈیمیج ہو چکی ہے. ہمارے جو اکنامک ایشوز جس طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا ہے, ونزر اگریمنٹ تو نقصان دہ پہنچائی انہوں ہے ملک کے لیے, عوام کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوا ہے. تو ہمارا یہ جو فوکس ہے, جو ایسے آپ نے کہا ہے منشور کے اندر, جو NHS, اکنامک اسٹیبلٹی, ٹیچرز, وہ اینٹی سوشل بیہیویئر, اس کے علاوہ جو بارڈر کمانڈ, یہ بہت بڑا امپورٹنٹ ہم نے وہ اسٹیپس اناؤنس کیے ہیں, اور آگے بھی جو اناؤنس کرنے والے ہیں انشاءاللہ. کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ لوگوں کے جو اعتماد بھی کم ہوا ہے, الیکشن ٹرن آؤٹ بھی کچھ فرق ہوا ہے, تو ایپتھی تو نیچرل وہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو ہمارا کام ہے کہ جو پہلے تو جو جس لوگوں نے ووٹ دیا ہے ان کے ٹرسٹ مینٹین کرنا, اور جنہوں نے ووٹ نہیں دیا ہے ان کا بھی ٹرسٹ حاصل کرنا ہے. تو انٹرنیشنلی جیسے آپ نے بات کی بریگزٹ کے حوالے سے, جو گزشتہ 14 سالوں میں ہمارے جو انٹرنیشنل کریڈیبلٹی وہ گراف نیچے چلا گیا ہے, ریپوٹیشن ڈیمیج ہوا ہے, ہمارے برانڈ کو ڈیمیج ہوا ہے. تو ہمارا جو انٹرنیشنل بھی ہمارا اپنا جو عروج اور وقار پر ہمارا وہ جو نظریات
نظریات ہے پیش آنے والے وقت میں یہ ہمارا موقف رہے گا. اور ڈومیسٹکلی جو پبلک سروسز تباہ ہو چکے ہیں, NHS کی اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی, ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی, کتنے گھنٹوں دنوں ہم کو گزارنا پڑتا ہے A&E ایمرجنسی میں. تو آپریشن کے لیے ہفتوں کی بات نہ کریں, سالوں کی بات کریں. یا یہ ہمارے جو موجودہ حالات ہیں, تو ظاہر ہے لوگ تنگ آ چکے تھے, وہ تبدیلی کے لیے ووٹ انہوں نے ڈالا. صحیح ہے, ایک وقفہ لیتے ہیں, بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عوان صاحب, بڑا ہیکٹک ڈے آپ کے لیے بھی رہا ہوگا, بلکہ ڈینی ڈیز ان فیکٹ. کوریج آپ نے ساری کی, نمبر سامنے آ گئے ہیں. برطانیہ کے عوام نے لیبرز کو, سر کرس سٹارمر کو, ان پہ اعتماد کیا ہے. میں چاہوں گا پہلے ذرا جو پرائم منسٹر ہیں, الیکٹ ہوئے ہیں, ان کا بیک گراؤنڈ بتائیں. ان کی سٹرگل کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے, فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے, اور وہ کون سے امور تھے جو سبقت دی گئی ان کو عوام کی طرف سے رشی سناک پہ اور ٹوریز پہ. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں, سب سے پہلے تو بتاؤں کہ یہ جو کیر سٹارمر ہے, یہ کوئی بہت بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی کیپٹلسٹ فیملی کے نہیں ہے, بلکہ یہ ایک, میں تو کہوں گا ایک مزدور کے بیٹے ہیں. ان کا پچھلے دنوں ایک انٹرویو بھی تھا, تو ایک بڑی مڈل کلاس فیملی سے ان کا تعلق ہے, لیکن ظاہر ہے پڑھے لکھے اور ایک ڈائنامک پرسنالٹی ہے. اور الیکشن میں جب سے یہ لیڈر بنے ہیں لیبر پارٹی کے, اس وقت سے جو ہے وہ ایک تو ٹوری کا زوال اس سے پہلے کا شروع ہوا ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ لیبر نے جو پرسنٹیج ہے ووٹوں کی, وہ انہوں نے بہت سارے ایریاز کے اندر کم کی ہے. جیسے اب ناز شاہ ہے, ان کی 30,000 کی لیڈ تھی لاسٹ الیکشن میں, اب وہ صرف 700 ووٹ سے جیتی ہے. تو بہت ساری ایسی کانسٹیٹوئنسیز تھی جہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو مسلمان یا پاکستانی ایکسٹیٹ والے علاقے تھے, وہاں پر جو آزاد امیدوار ہیں انہوں نے بہت گین کیا ہے, بڑے اچھے ووٹس لیے انہوں نے. کچھ ظاہر ہے پاکستان میں آزاد امیدوار جیتے بھی ہیں, جیسے خالد محمود کو شکست دی ہے برسٹر ایوب نے. اسی طرح بلیک برن کے اندر جو ہے وہ عدنان حسین, انہوں نے جو ہے وہ سیٹ نکالی ہے. تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے آزاد امیدوار ایسے ہیں جنہوں نے اسپیشلی جو مسلمان علاقوں میں تھے, انہوں نے بہت زیادہ ووٹ لیے ہیں, اور اس کا نقصان انہیں زیادہ نقصان جو ہے وہ لیبر پارٹی کو پہنچایا ہے. اور ان میں سے بہت سارے ایسے بھی تھے جن کا کہیں نہ کہیں پہلے لیبر پارٹی سے تعلق رہا ہے. اور لیکن یہ جو لیبر پارٹی کی وکٹری ہے, یہ پریڈکٹ کی جا رہی تھی, چونکہ ٹوری پارٹی کی حمایتیں اور اس کی جو پالیسی تھی اس سے عوام بھی ناخوش تھی. ان سے جو ہے وہ ہر طبقہ جو ہے وہ متاثر تھا. آپ دیکھیں ڈاکٹر سے لے کر جی صحیح. عوان صاحب, یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ کر رہے ہیں. ایک اور بھی پہلو ہے, ٹورسٹ نان ایشوز کو ایشو بناتے رہے. جی ٹھیک, عوان صاحب آپ نے اپنا نقطہ نظر دے دیا. لارڈ قربان صاحب, بات یہ ہے کہ اب آپ, ایک تو طے ہو گیا کہ آپ لوگ اپوزیشن میں جا رہے ہیں, ٹوریز کے ساتھ مل کے اب آپ اپوزیشن کریں گے, لیکن بنیادی نقطہ یہ ہے کہ یہ جو چیلنجز ہیں آپ کی جماعت کی طرف سے کوئی اس پہ منصوبہ, کوئی پلاننگ تو دی گئی ہوگی. آپ کی نظر میں اگر میں NHS کی بات کروں تو اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے, ایشو ٹو ایشو پہ ہم نے, جیسا میں نے کہا ہے کہ ایشو بائی ایشو ہم گورنمنٹ کے ساتھ رہیں گے. جو اچھا کام ہوگا اس کی ہم حمایت کرتے رہیں گے, اور جو ہم نے سمجھا کہ یہ قومی مفاد میں نہیں ہے, بیسٹ پبلک انٹرسٹ میں نہیں ہے جو چیز, اس کی ہم حل کریں گے. اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ایک مثال میں آپ کو دوں کہ لبرل ڈیموکریٹ جو ہیں یہ بریگزٹ کے خلاف بات پارٹی تھی جو بالکل یعنی بریگزٹ نہیں چاہتے تھے. اب بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اصل میں فیوچر جو ہے وہ یورپین یونین کے اندر ہے. اگر حکومت جو اس کے لیے کوئی اقدامات اٹھاتی ہے تو ہم اس کی پوری سپورٹ کریں گے, لیکن اگر حکومت اس سے برعکس کوئی کام کرتی ہے تو ہم ان کی سپورٹ نہیں کریں گے. اسی طریقے سے NHS جو ہے اس کو ایک بہت بڑی یعنی ایشو ہے ریسورس. صحیح ہے. اچھا, میں قربان صاحب آپ کی طرف آؤں گا. میں ذرا, کیونکہ واجد صاحب پہ اب ذمہ داری زیادہ ہے تو ان سے ذرا میں پوچھ بھی لیتا ہوں. واجد صاحب, اگین کویسچن از دیٹ کہ پلان کیا ہے, منصوبہ کیا ہے, کیونکہ 14 سال سے آپ کے پاس نہ یہ انتظامیہ تھی, نہ یہ بیوروکریسی تھی, نہ یہ حکومتی مشینری تھی, اور 14 سال میں دنیا بڑی بدل چکی ہے, برطانیہ بہت بدل چکا ہے, لوگ بڑے بدل چکے ہیں. وہ بچہ جو 14 سال پہلے ووٹ نہیں دیتا تھا اس نے بھی آپ کو ووٹ دیا ہے.
تو ہے کیا اٹموسٹ کیا ہے, فوکس آتے ہی کس کو کرنا ہے؟ پلان تو یہی ہے, ہمارا منشور ہے, پارٹی مینیفیسٹو ہے, تو اس کے مطابق ہم کام کریں گے. جو 14 سال بعد ہمیں حکومت ملی ہے, لوگ کے توقعات بھی بہت ہیں, تو we will work to govern for the interest of the country. یہ جو مین فوکس جو اگر ہم دیکھیں ہمیشہ جو ٹاپ 2 میں آتے ہیں, NHS اور ہیلتھ اور اکانومی کو گرو کریں گے, ایک ویلتھ کریشن کریں گے, ویلتھ فنڈ بنائیں گے. ہمارا جو فوکس ہے کہ اکانومی کو گرو کریں گے, جیسے ہمارے وہ ورکرز کے لیے اور حقوق اچھے ہو جائیں گے, نیو ورکرز ڈیل. اس کے علاوہ ہم پرو بزنس اپروچ لے کر ایک انڈسٹریل اسٹریٹجی لے کر آئیں گے, جو ہمارا ایک وقار ریپوٹیشن ہے, ہمیشہ شروع سے ٹریڈیشن ہے, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, کریٹیوٹی, انوویشن. FDI کے حوالے سے ہم ایک نیا وہ اسٹریٹجی حکمت عملی لے کے آئیں گے, جو جب ہماری اکانومی گرو کرے گی, اچھی انویسٹمنٹ آئے گی, اکانومی گرو کرے گی, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری پبلک سروسز کے اوپر ہم پیسہ لگا سکتے ہیں, انویسٹ کریں گے. اور کیونکہ ابھی تو جو موجودہ حالات ہیں, یہ بیسکلی کارکردگی کچھ نہیں ہمیں نظر آئی, اور یہ ڈیسپریٹ سچویشن ہے. اور بات تو یہی ہے, باتیں کرنے کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, ابھی کام شروع کریں گے. اور پہلا ہمارا 100 days کا ایجنڈا بھی ابھی آج کل میں اناؤنس کریں گے, اور نیکسٹ ویک پارلیمنٹ وہ شروع ہو جائے گی, حلف اٹھائیں گے. 17 کو کنگ سپیچ ہے, کنگ سپیچ کا جو ڈیٹیل پروگرام جو اگلے سال 18 منتھس کے لیے وہ اناؤنس ہوگا 17 کو. جی میں واجد صاحب آپ کی طرف مزید بھی آتا ہوں. کیسر صاحب آپ سے بھی میں جانوں گا, لیکن ایک سوال میرا جو قربان صاحب سے ہے, کیونکہ یہ بھی بڑے مخالف رہے جو آپ کی پالیسیز تھی, کیسر صاحب کی حکومت کی پالیسیز تھی روانڈا سے متعلق, امیگریشن سے متعلق. قربان صاحب وٹ ڈو یو تھنک, امیگریشن پہ کیا کرنا چاہیے؟ آتے ہی کوئی ایمنسٹی دینی پڑے گی ان کو؟ چل نہیں سکتا ہے. ہماری جو برطانیہ کی اپنی آبادی ہے وہ سب کو پتہ ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ہماری اپنی جو آبادی ہے وہ نیچے جا رہی ہے, گروتھ نہیں ہے ہماری. اور باہر سے جب تک کہ ہماری جو سروسز ہیں یہ چلانے کے لیے ہمیں باہر سے مدد تو دینی پڑتی ہے. امیگریشن کو ہم بالکل کمپلیٹلی ہم اپنے اس جزیرے کے ارد گرد کو دیواریں تو نہیں کھڑی کر سکتے کہ وہ یہاں کوئی آ نہیں سکتا. البتہ یہ ہے کہ انلیگل امیگریشن کا ایک مسئلہ ہے جس کو روکنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ جو روانڈا پروگرام تھا, اس کا تو ہم نے شروع ہی سے مخالفت کی تھی کہ جو لوگ دیکھیے یہاں آتے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ سارے جو آتے ہیں یہاں پولیٹیکل اسائلم پہ, وہ کچھ جعلی کیسز نہیں ہوتے ہیں, بلکہ میجارٹی ان کی جو ہے وہ جنگ اور قید خالی کے علاقوں سے آتے ہیں. ان کو جینونلی یہاں ضرورت ہوتی ہے اپنا لینے کی, اور ان کے کیسز اسی ملک میں ہی سنے جائیں, اور جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیسز درست نہیں ہیں ان کو واپس بھیجے جانے کا ایک عمل طریقہ ہونا چاہیے. یہ بالکل غلط تھا کہ یہاں سے آپ روانڈا جیسے ایک ملک میں جو پہلے ہی خانہ جنگی کا شکار رہا ہے وہاں ہم بھیج دیتے ہیں, اور یہ ایک انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں تھیں. مجھے امید ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے, چونکہ لیبر نے کافی حد تک جو لیجسلیشن ہوئی ہے یا گورنمنٹ نے کی ہے اس میں ہاؤس آف لارڈ میں ہم نے مل کر کے گورنمنٹ کی اس پالیسی کی مخالفت کی تھی. مجھے یقین ہے کہ یہ اس پالیسی کو اسکرپ کریں گے, اور ایک اچھی سی پروڈکٹیو قسم کی جو ہے امیگریشن پالیسی جو ہے اس کی اس ملک کو ضرورت رہے گی. اور جو کام کرنے والے ہیں وہ کاموں کو سر انجام دینے کے لیے ہمیں باہر سے لوگ لینے پڑیں گے, اور اس کے لیے میرے خیال میں لیبر پارٹی, مجھے امید ہے کہ وہ اچھی سی امیگریشن پالیسی بنائیں گے, اور اچھی پالیسی بنائیں گے تو یقینی بات ہے کہ لیبر ڈیموکریٹ اس کی سپورٹ بھی کریں گے. صحیح ہے. کیسر عباس صاحب, آپ کی جماعت پہ الزام یہ لگا کہ آپ نے نان ایشوز کو ایشو بننے دیا, اور سب سے بڑی بات تھی کہ آپ نے جتنی ووٹرز کو یا وہ جو اٹموسٹ رائٹیسٹ لوگ تھے ان کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی. الیکشنز میں انہوں نے ثابت کیا کہ آپ کے اقدامات لوکریٹو نہیں تھے, اور اس میں ایک سب سے بڑا جو پہلو ہے وہ آپ کی امیگریشن پالیسی تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ بہت سے ایشوز کو ویسے ہی ہوا دیتی رہی آپ کی حکومت؟ اصل میں دیکھیں جی, جو گورنمنٹ ہے, جب لارڈ واجد صاحب کو بھی پتہ ہے, جو لیبر پارٹی ابھی پاور میں آئی ہے تو ان کو بھی اندازہ ہوگا کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کو باتیں کرنا کافی آسان ہوتا ہے, لیکن جب گورنمنٹ میں ہوتے ہیں آپ نے پریکٹیکلی چیزیں ڈلیور کرنی ہوتی ہیں. اور اس کی ایک میں زندہ مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ جب لیب ڈیم کنزرویٹو کی پالیسیز کبھی بھی نہیں ملی,
لیکن جب 2010 میں کنزرویٹو پارٹی نے سیٹیں جیتی تو لبرل ڈیموکریٹ نے کنزرویٹو پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا. تو پریکٹیکل چیزیں ایسی ہوتی ہیں, وہ آپ نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. وہ کافی چیزیں اس طریقے سے نہیں ہوتی جیسے نظر آ رہی ہوتی ہیں. اور دوسرا جو کنزرویٹو پارٹی نے انہیرٹ کی چیزیں لیبر پارٹی سے, اس کا میں چھوٹا سا, جب وہ ان کا ایک جو سیکرٹری تھے ٹریجری کے لیام, تو لیام صاحب نے اس ٹائم ایک نوٹ چھوڑا تھا جو کنزرویٹو پارٹی کا چانسلر تھا اس کے لیے کہ ڈیئر چیف سیکرٹری, I'm afraid there is no money, kind regards and good luck. تو یہ خزانے کی اس ٹائم صورتحال تھی جب کنزرویٹو پارٹی نے لیبر پارٹی سے حکومت کو ٹیک اوور کیا. اور اس کے بعد بڑے انپریسیڈنٹل کرائسس سے یہ گورنمنٹ گزری ہے. بریگزٹ کی سچویشن تھی, اس کے بعد جس طرح سے خالی خزانے سے لے کے آگے ملک کو بہتری کی طرف لے کے آنا تھا. صحیح, ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے, مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آپ کو پتہ ہے یہ جو وار کے کرائسس ہے رشیا اور یوکرین کے اندر, اس کے بعد کووڈ تھا, تو یہ میجر فیکٹرز تھے جو شاید پچھلی کسی حکومت کو اتنے زیادہ چیلنجز ایک وقت میں نہ آئے ہوں. تو انہوں نے جس طریقے سے مشکل حالات کے اندر ان چیزوں کو کیا ہے یا ملک کو چلایا ہے, اس کی مثال جو ہے نا وہ شاید مشکل ہو. ہاں, اس کے اوپر کافی چیزیں ہیں جو صحیح نہیں ہوئی, اس کے اوپر کرٹیسائز کیا جا سکتا ہے, چیزوں کے اوپر مثبت چیزیں ہو سکتی تھیں یا کی جا سکتی تھی, لیکن پریکٹیکل ڈیسیژنز ہوتے ہیں. آپ کو ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں, آپ کو فائنانسز چاہیے ہوتے ہیں. تو خالی جیب کے ساتھ یا خالی خزانے کے ساتھ ملک کو چلانا, اس کے بعد اتنے کرائسس کو آگے لے کے جانا. ابھی کچھ کہہ رہے تھے بریگزٹ کے اوپر, تو بریگزٹ جو ہے, ہم سارے ڈیموکریٹک لوگ ہیں, وہ لوگوں کی ایک رائے تھی, لوگوں نے اس کے بارے میں ایک ووٹ دیا تھا. تو ہماری حکومت بینگ اے ڈیموکریٹک حکومت, انہوں نے لوگوں کا جو رائے تھی اس کو ڈلیور کیا, اس کو عزت کے ساتھ ان چیزوں کو ڈلیور کیا. ہاں, ہو سکتا ہے اس طریقے سے چیزیں نہ ہوئی ہوں جیسی ہونی چاہیے تھی, لیکن انہوں نے, یہ بڑی بات ہے ڈیموکریٹکلی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے لوگوں نے ووٹ دیا چونکہ ہمیں پسند نہیں ہے تو ہم اس کو آگے کیری آن نہیں کریں گے. تو جو جیسے ابھی گورنمنٹ لیبر کو ملی ہے, تو اگر ہم کہیں کہ جی ہمیں پسند نہیں ہے تو ہم یہ ووٹ صحیح نہیں ہے, نہیں, اب لیبر پارٹی کو ووٹ ملا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ کام کرے, وہ ڈلیور کرے. لیکن میں تھوڑا سا اس میں ایڈیشن کر دوں, اگر آپ NHS کی بات کریں, اگر آپ پولیس کی بات کریں, تو جتنی پولیس کے اندر ریکروٹمنٹ اس گورنمنٹ نے کی ہے وہ بھی بڑی انپریسیڈنٹڈ ہے. اور اگر آپ NHS کی بات کریں تو ویلز کے اندر لیبر پارٹی کی حکومت تھی, اور وہاں پہ ہزاروں کے حساب سے 2-2 سال کا ویٹ چل رہا ہے NHS کی لسٹ میں اوپر. تو اب اگر کوئی UK انگلینڈ کے اندر ان کے پاس کوئی ایسا میریکل ہے جو وہ پچھلے 5, 6, 7, 8 سالوں میں ویلز کے اندر ڈلیور نہیں کر سکے, تو ہم تو بڑی آپٹمسٹک ہے اور پازیٹیو. ہم ٹائم بھی دینا چاہیے ان کو, دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے وہ چیزیں ڈلیور کرتی ہیں. لیکن کہنے کی جو چیزیں ہیں, جب آپ اپوزیشن میں ہوتی ہیں, اگر آپ ان کا کنٹینیوسلی ریکارڈ دیکھیں لیبر پارٹی کا, تو کتنی پالیسیز انہوں نے بنائی جس کے اوپر انہوں نے, وہ بعد میں ان کو اندازہ ہوا کہ یہ تو پالیسیز ڈلیوریبل ہی نہیں ہے, یا ان کے اوپر فنڈنگ کہاں سے آئے گی. تو اب دیکھتے ہیں, ہم تو آپٹمسٹک ہے اور دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے یہ ہمارا ملک ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اس میں بہتری آئے, ہم ہماری بیسٹ وشیز ہیں کہ یہ چیزیں ڈلیور کریں, لیکن ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ ڈلیوری والا نہیں ہے. یہ عوان صاحب, جو پاکستانی ہیں, یہ ساؤتھ ایشین کمیونٹی ہے, ان کا جھکاؤ کس کی طرف رہا اور کس جماعت کی طرف رہا؟ اوبویسلی بڑا نمبر تو رزلٹ سے لگتا ہے کہ انہوں نے بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے لیبرز کو اقتدار میں لانے کے لیے. اور موسٹ امپورٹنٹ, بہت سے لوگ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ لیبر جب آ جائیں گے, آ چکے ہیں, تو اس کے بعد کوئی امیگریشن سے متعلق ایمنسٹی آئے گی. کیا یہ صرف امید ہے یا حقیقت کے قریب ہے یہ بات؟ یہ بالکل امید ہے, اور جب لاسٹ ٹائم لیبر کی گورنمنٹ تھی اس وقت بھی لوگوں کو بہت امید تھی, لیکن ایسا نہیں ہوا. لیکن خیر, یہ تو ویسے بھی بات ہے کہ یہ جو لیبر پارٹی ہے اس کو امیگرینٹس بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں, چاہے وہ پاکستانی امیگرینٹس ہوں چاہے وہ کسی اور ملک سے ہوں, ہمیشہ سے یہی رہا ہے. اور یہ ان کا ایک ووٹ بینک ہے کہ امیگرینٹس ان کو ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں. لیکن اس دفعہ غزہ کی وجہ سے جو ہے وہ صورتحال ڈفرینٹ تھی. جیسا کہ آپ کو نے بتایا کہ آزاد امیدواروں کو کافی ایج حاصل رہا, اور آزاد امیدواروں نے کافی زیادہ ووٹ جو ہے وہ لیے, جس کے اندر مسلمان, پاکستانی بھی شامل تھے. اور ان انتخابات کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ آزاد امیدوار جیتے ہیں, اور پہلے اتنے ایسے آزاد امیدوار نہیں جیتے رہے. لائک پاکستانی کمیونٹی سے میں نے بتایا آپ کو کہ خالد محمود کو شکست دی, وہ بھی آزاد امیدوار ہیں. اس طرح
بلیک برن نے جو شرح دی ہے وہ بھی پھر اس طرح اور بھی 2-3 ایریاز ہیں وہاں پر بھی ہزار 20 بار جیتے ہیں اور لیبر پارٹی کے امیدواروں کو ہرا کر جو ہے یہ جیتے ہیں. جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو ٹوری پارٹی ہے وہ تو اپنی حماقتوں کی وجہ سے, اپنی پالیسی کی وجہ سے, اپنے بوجھ چلے جو ہے وہ دب گئی ہے. لیکن لیبر پارٹی سیٹیں ضرور جیتی ہے, لیکن لیبر پارٹی کو بھی بہت ساری جو ان کی سیف سیٹیں تھیں جن کا ٹیکنیکلی مارجن بڑھنا چاہیے تھا سلیکشن میں, وہ مارجن بڑھنے کی بجائے کم ہوا ہے سیف سیٹوں پہ. اور جو دوسری سیٹیں ٹرن ہوئی ہیں ٹوری کی وہ تو ٹھیک ہے, مختلف ایریاز کے اندر ہے وہ تو لیبر نے کلین سویپ کیا ہے, لیکن جو ان کی سیف سیٹیں تھیں ادھر لیبر پارٹی کو جھٹکا لگا ہے. تو میرا خیال ہے لیبر پارٹی کے جو دماغ ہیں وہ اس بات کو سوچیں گے کہ یہ جو ہے دھچکا کیسے لگا ہے. اور کئی سیٹیں تو لیبر پارٹی نے اس وجہ سے بھی لوس کی ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے ورکرز کو ٹکٹ نہیں دی, کسی اور کو دے دی, تو وہ جو ورکرز تھے وہ بھی الیکشن میں کھڑے ہو گئے اور اس وجہ سے انہوں نے بھی ووٹ لے لیے. تو لیبر پارٹی کو جو ہے وہ کافی سیف سیٹوں پر جو ہے دھچکا لگا ہے. تو بہرحال لیبر پارٹی اب چونکہ آ گئی ہے تو اب جو لوگوں کی امیدیں ہیں وہ انہی سے وابستہ ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر جو معاشی چیلنجز ہیں وہ بہت بڑے ہیں. کچھ تو تجزیہ نگار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لیبر پارٹی کے لیے 1-2 سال جو ہے وہ سنبھلنا اتنا آسان نہیں ہوگا کہ جتنے معاشی چیلنجز ہیں ان سے کیسے نپٹا جائے. اور ہو سکتا ہے کہ ان کو جیسے پاکستان میں بھی ہوتا تھا کہ سخت فیصلے حکمرانوں کو کرنے پڑتے تھے, اور ہو سکتا ہے کہ اس گورنمنٹ کو بھی سخت فیصلے کرنا پڑے کہ جس سے جو ہے وہ لوگوں کی معاشی جو حالت ہے وہ مزید بھی خراب ہو سکتی ہے. کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں جو کاسٹ آف لیونگ کرائسس ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ یہاں کے جو فوڈ بینکس ہیں کبھی بھی وہ اتنے بارونق نہیں رہے جو اس وقت ہیں. اب فوڈ بینکس کے اندر جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو کہ روٹین کے اندر شاید گروسری نہیں کر سکتے یا اس طرح کی چیزیں نہیں, فوڈ بینک سے جو ہے وہ کھانا لے کر گزارا کر رہے ہیں. تو یہ ایک برطانیہ جیسے ترقی یافتہ ملک کے اندر یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہمارے ساتھ آنریبل لارڈ قربان صاحب موجود ہیں, لارڈ واجد صاحب موجود ہیں, کیسر صاحب موجود ہیں. یہ چونکہ سمجھتے ہیں سارے ہمارے پولیٹیکل سسٹم کو, تو یہ بھی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ لیبر پارٹی کی جیت ضرور ہوئی ہے, لیکن جو سیٹیں ان کی سیف سیٹ تھی جہاں پہ کہ سمجھا جاتا ہے کہ پارٹی ہی جیتے گی, تو وہاں اس کو مارجنل سیٹیں بن جانا یہ بھی ایک میں کہوں گا کہ المی ہے. جی صحیح ہے. میرا ابھی آپ نے یہاں پہ بات یوکرین کی بھی ہوئی, رشیا کی بھی ہوئی, آپ نے غزہ کا بھی ذکر کیا ہے. لارڈ قربان صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ لیبرز کے لیے وہ پالیسیز جو امریکہ یو کے الائز ہونے کی وجہ سے ہیں اس سے کوئی اختلاف کرنا ممکن ہوگا, یا رشیا یوکرین پہ سیم پالیسی رہے گی جیسے ٹوریز کی تھی اور یہ ایسے ہی چلے گا؟ اور اگر ایسا رہا تو جو پبلک سینٹیمنٹ ہے کیا وہ بہت جلدی لیبرز کے اگینسٹ نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیے, کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو نیشنل انٹرسٹ ہیں. امریکہ جو ہے وہ برطانیہ کا کلوزسٹ جو ہے وہ فرینڈ ہے. بڑے مشکل حالات میں بھی ہم ایک دوسرے کے جو ہے وہ فرینڈز رہے ہیں, ایک دوسرے کے تابع رہے ہیں, اور آج بھی ہیں اور آگے بھی رہیں گے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ نہ ہمارے مفاد میں ہے نہ امریکہ کے مفاد میں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے دور یا الگ رہیں. ہماری اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اور اس کے تحت ہم میں ایک دوسرے کی حمایت بھی کرتے ہیں. پھر نیٹو بھی ہے, پھر بہت دوسری چیزیں بھی ہیں. تو جہاں تک فارن پالیسی کا تعلق ہے, ہر ملک اپنی ملک کے مفاد کے لیے دوسرے ملکوں سے تھوڑی بہت پالیسی بنا سکتا ہے. لیکن جہاں تک یعنی یوکرین وار کا تعلق ہے وہ تو ویری کلیئر ہے کہ یوکرین ایک آزاد اور خود مختار ملک تھا. رشیا نے وہاں وہ چڑھائی کی ہے, وہ غیر قانونی ہے, اس کو وہاں یعنی حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور اس کے تو یہ تو ایک اصول والی بات ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس پہ برطانیہ اور امریکہ کی آپس میں کوئی رائے مختلف ہو سکتی ہے, بلکہ سارا یورپ اور فری ورلڈ جو ہے وہ اس کی سپورٹ کر رہے ہیں اس پالیسی کی. اور وہ سونر اور لیٹر جس طرح افغانستان پہ ان کو واپس جانا پڑا تھا, میرا خیال ہے کہ یوکرین سے بھی ایک نہ ایک دن ان کو واپس ہی جانا پڑے گا. اور رہی بات دیگر معاملات کی, جہاں یعنی مڈل ایسٹ ہوا یا آپ کشمیر سمجھ لیں, انڈیا پاکستان سمجھ لیں, وہ یہ دونوں ممالک میں اوور آل ان کا کوئی بڑا ڈفرینس نہیں ہوگا. لیکن اپنے اپنے ملکی مفاد کے تحت ان کے پالیسی میں تھوڑی بہت ڈیویشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے, رہی بھی ہے بعض معاملات میں.
امریکہ نے ممکن ہے کہ تھوڑا سخت پالیسی اختیار کی ہو، برطانیہ میں شاید اس نے وہ سختی نہ رہی ہو، لیکن نیور دی لیس امریکہ اور برطانیہ جو ہیں یہ یعنی ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈز ہیں، ہسٹوریکل فرینڈز ہیں، اور رہیں گے، اور یہی ہمارے ملک کا مفاد ہے۔ صحیح ہے، ایک وقفے کے بعد آتے ہیں، ہمارے ساتھ اسی پہ مزید بات کریں گے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ قیصر عباس صاحب، کویسچن از دیٹ کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پالیسیز جو آپ کی حکومت کی تھی، جس کی مثال بھی میں نے دی، اس پر لیبر نے بڑی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی، لیکن اب یہ حکومت میں ہیں تو یہ اس کو بدل سکیں گے؟ تو ان کے پاس سمپل ایک میجورٹی ہے، وہ ظاہر ہے جو لیجسلیشن وہ کرنا چاہتے ہیں، جو پالیسیز بنانا چاہتے ہیں ان کو اختیار ہے، اور ان کے پاس میجورٹی بھی ہے ہاؤس کے اندر، تو ظاہر ہے ان کے اوپر کر سکتے ہیں، لیکن کیا وہ چیزیں کریں گے یا کیا عام کو عوام کو اس چیزوں کا فائدہ ہوگا؟ ابھی بھی آپ دیکھیں نا تو اتنے سارے کرائسس 4-5 بڑے انٹرنیشنل کرائسس تھے، ان سے گزر کے بھی اگر آپ جنوری اور مارچ کے دوران دیکھیں تو اس کی جو اکانومی ہے وہ 0.7% جو ان کے ایکسپیکٹیشن تھی اس سے بھی زیادہ اس نے انکریز کیا ہے، اور یہ یوکے جو G7 ہے اس کے اندر فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی تھی فرسٹ کوارٹر ہے جنوری ٹو مارچ۔ تو یہ شو کرتا ہے کہ یہ اتنے مشکل چیلنجز کے باوجود جو حکومت تھی وہ ایک درست سمت میں چل رہی تھی۔ اور دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ظاہر 14 سال حکومت تھی ہماری، تو لوگ ویسے بھی تھوڑا چینج چاہتے ہیں، لیکن جیسے عوان صاحب نے بالکل درست اس کی نشاندہی کی، اگر آپ لوگوں کا انڈیویجول حلقوں کے اندر ووٹ دیکھیں، جہاں پہ ایتھنک کمیونٹیز ہیں وہاں کے اندر ووٹ دیکھیں، ہمارا جو ایریا ہے وہاں کے اگر آپ ووٹ دیکھیں تو ان کا ووٹ کم ہوا ہے۔ وہ جیت صرف اس وجہ سے گئے ہیں کہ جو لیبر کا ووٹ ہے وہ تھوڑا ڈیوائڈ ہو گیا، دوسری پارٹیز کو چلا گیا ہے، یا لیبر کو جو ووٹر ہے وہ گھر میں بیٹھا رہا ہے۔ تو یہ ثابت کرتا ہے اب لیبر پارٹی کے اوپر ہے کہ وہ کس طریقے سے لوگوں کا اعتماد بحال کرتی ہے۔ جن چیزوں کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ ہم پرائسز کو کم کر دیں گے، ہم NHS کی لسٹ جو ہے اس کو کم کر دیں گے، ہم امیگریشن کا جو سلوشن ہے وہ نکالیں گے، تو وہ اب ہم دیکھتے ہیں جو پولیس کا جو اینٹی سوشل بیہیویئر ہے، کرائمز ہے، پہلے لاٹ صاحب بات کر رہے تھے، اس کو کس طریقے سے کنٹرول کرتے ہیں۔ لیکن ان سالوں کی ہمارے پاس ان کی لیبر پارٹی کی ایک ہسٹری ہے۔ اگر آپ دیکھیں لنڈن کے اندر تو لنڈن کے اندر لیبر پارٹی کی گورنمنٹ ہے، اب تو تقریباً ایک قسم کا جو سینٹرل لنڈن ہے وہاں پہ موبائل چھین لینا، لوگوں سے گھڑیاں چھین لینا، یہ ایک عام بات ہے، یہ کوئی ایسی نہیں ہے کوئی انہونی بات لگے۔ تو کیا ان سے لنڈن کے اندر کنٹرول ہوا ہے، یا جہاں پہ لیبر رن کاؤنسلز ہیں وہاں پہ ان سے کنٹرول ہوا ہے؟ تو وہ چیزیں ثابت کرے گی کہ کیا یہ ڈلیور کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ظاہر ابھی آج تو پہلا دن ہے، ابھی جو حکومت شروع ہوئی ہے تو ہم تو ان کو ٹائم دیں گے، کیونکہ ہم اپوزیشن اس لیے نہیں ہے کہ ہر بات کو بلا وجہ تنقید کریں، ظاہر ان کی ایک پالیسیز ہے، ان کی ایک مینیفیسٹو ہے، وہ جیت کے آئے ہیں، ان کو ایک ٹائم دینا چاہیے، دیکھتے ہیں کہ کیا ڈلیور کر سکتے ہیں۔ لیکن میری جو پرسنل رائے ہے اور ان کی جو ہسٹری اگر آپ لیبر پارٹی کی دیکھیں یا پریویسلی جہاں پہ ان کی گورنمنٹس رہی ہیں، جہاں پہ ان کے پولیس فائر کرائم کے کمشنرز ہیں یا ایون کاؤنسلز ہیں، لنڈن ہے یا باقی ایریاز ہیں، وہاں پہ کرائم جو ہے نا وہ کم نہیں ہوا۔ تو اسی طرح ہم امید تو کرتے ہیں کہ کرائم کم ہو۔ NHS کی جو لسٹ جیسے یہ کہتے تھے ان کے پاس وہ سلوشن اس کا ہے، اس کا وہ سلوشن نکالیں گے، روڈ انفراسٹرکچر کو بہتر کریں گے یا باقی جو چیزیں ہیں۔ تو بیسٹ وشز ہے، ہم تو یہ کہیں گے اب دیکھتے ہیں، کیونکہ اس میں ہمارے ملک کا مفاد ہے کہ ملک بہتری کی طرف آئے۔ دیکھیں پولیٹیکلی ہمارے مختلف رائے ہو سکتی ہے، لیکن میری جو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پارٹی ہے، وہ چھوٹی پارٹی ہے یا بڑی پارٹی ہے، ہم ساروں کا الٹیمیٹ مقصد یہی ہے کہ جو یونائٹڈ کنگڈم ہے یہ اور آگے بڑھے، ہمارے جو ملک ہے، جو ہماری جو عوام ہے، یہاں کے جو لوگ ہیں، بلا تفریق ان ساروں کا جو فائدہ ہو۔ لیکن میں ایک تھوڑا سا بات اس میں ایڈیشن کر دوں، یہ جو امیگریشن کی پالیسی ہے نا وہ بڑی سینسٹیو ہے جہاں پہ، اور اس گورنمنٹ نے اس کو بڑا اس طریقے سے ریگولرائز کیا کہ یعنی اسٹوڈنٹس کو انکریج کیا جا رہا ہے، ورک پرمٹس کے اوپر لوگوں کو انکریج کیا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انلیگل جو مائیگرنٹس ہیں وہ کسی کو فائدہ نہیں دیتے، وہ جو اسمگلرز ہوتے ہیں ان کو صرف فائدہ ہوتا ہے، جو انلیگلی لوگوں کو ٹرانسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہے۔ تو جب اگر آپ کے پاس لیگل چینلز موجود ہیں تو آپ ان کو اویل کر سکتے ہیں، چاہے اپنے اور اپنے خاندان کی جو جانوں کو ہے وہ خطرہ ڈالے۔ تو کوئی بھی جو حکومت ہوتی ہے وہ ظاہر اپنے بارڈرز کو پروٹیکٹ کرتی ہے، ہماری حکومت نے بھی کیا، جو کنزرویٹو پارٹی کی ہے، ظاہر اس میں مسٹیکس ہوئی ہوں گی، چیزیں ہوئی ہیں جیسے ہر لوگ نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن پریکٹیکلی جیسے میں نے کہا کہ ان چیزوں کو کرنے میں ٹائم بھی جی لگتا ہے، مشکلات بھی ہوتی ہیں۔ جی
صحیح ہے. غلام حسن اعوان صاحب، ایک بڑا کلیدی کویسچن ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان کی سیاست میں تو بہت زیادہ دروگوئی سے کام لیا جاتا ہے. لیبرز کے برسر اقتدار آنے کے بعد پاکستان برطانیہ تعلقات یہ کس نہج پہ جائیں گے، اور پاکستان میں جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ تعلقات آپ سمجھتے ہیں کہ استوار ہوں گے، یا یہ جیسے پہلے چل رہا ہے ویسے ہی چلیں گے؟ جی لارڈ قربان صاحب، یہی سوال آپ سے ہے. دیکھیے جی، یہ جو تعلقات ہیں یہ بائیلیٹرل ریلیشنز ہیں بٹوین ٹو فرینڈلی کنٹریز. ہمارے تعلقات دوسری پارٹیوں کے اقتدار کے زمانے میں یعنی اچھے تعلقات رہے ہیں. یہ وہاں کس کی حکومت بنتی ہے وہ تو پاکستانی خود طے کرتے ہیں نا کہ وہ ان کی وہاں کس کی حکومت بنتی ہے، لیکن بٹوین دی ٹو نیشنز ہمیشہ ہمارے اچھے تعلقات رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو حکومت آئی ہے یہ بھی پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات جو ہے وہ ہمارے اسٹریٹجک تعلقات ہیں، ہمارے اکنامک تعلقات ہیں، ہمارے باہمی تعلقات ہیں، وہ قائم رہیں گے. اگرچہ تھوڑی بہت یعنی گنجائش ہوتی ہے کسی نہ کسی چیز پہ اختلاف کرنے کی، یا ادروائز یعنی ایک دوسرے کو یعنی بعض اوقات ضرورت ہوتی ہے ریمائنڈ کرنے کی کہ ہمیں یعنی فلان چیز کی یہاں زیادہ ضرورت ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تعلقات میں کوئی زیادہ فرق نہیں آئے گا، یہ تعلقات یہ قائم رہیں گے. اور پھر بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لیبرل حکومت ہوگی اس میں بہت سارے ہمارے پاکستانی دوست جو ہیں ممبران پارلیمنٹ ہیں، ہاؤس آف لارڈز کے اندر ہیں، جیسے لارڈ واجد صاحب ہیں، افضل خان ہیں، یاسمین قریشی ہیں یا دوسرے ہیں، یہ بھی کوشش کریں گے کہ ہمارے جو طرفہ تعلقات ہیں پاکستان اور برطانیہ کے یہ پہلے سے بھی بہتر اور مضبوط ہوں، اور اس کے لیے وہ کوشش کریں گے. میں ان سب دوستوں کو جانتا ہوں، ماشاءاللہ یہ بہت ہی اچھا کردار ادا کر رہے ہیں بائی لیٹرل ریلیشنز جو ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے. تو مجھے امید ہے کہ یہ تعلقات یعنی بہتر ہوں گے، بہتری کی طرف جائیں گے. یعنی پہلے بھی اچھے تھے لیکن اور مزید بہتری کی توقع ہے. جی کیسر عباس صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ظاہرہ آپ کے دور میں بھی تعلقات ٹھیک تھے، کوئی بہت زیادہ گرم جوشی بھی نہیں تھی اور بہت زیادہ کوئی دوریاں بھی نہیں تھیں، تو اب کیا یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ کوئی گرم جوشی زیادہ ہوگی؟ نہیں، یہ تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جب کنزرویٹو پارٹی کی گورنمنٹ تھی سعیدہ وارثی صاحبہ، اس کے بعد شاید انٹرنیشنل ریلیشنز کی، یا اب اف ایم ناٹ رانگ وہ ان کے پاس میں تھی، اس کا منسٹری تھی شاید. تو اس ٹائم یو کے جو ہے وہ جو ڈونیشن یا ایڈ دیتا ہے باہر، اس میں جو پاکستان ہے وہ سب سے اس کا بڑا ریسیپینٹ تھا. تو اس حکومت کے اندر جو مختلف پارٹیز کے اندر پاکستانی ہیں، برٹش پاکستانی ہیں، وہ بھی پوری کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ایک مثبت رہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان اور یو کے کا ایک بڑا ہسٹورک ریلیشن شپ ہے 75-77 ایئر سے، لمبے عرصے کے وہ جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں، اور ہمیشہ وہ پازیٹیو رہے ہیں. ظاہر چیزیں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں جب وہاں پہ حکومتیں بدلتی ہیں، ان کی ایک اپنی پالیسی ہوتی ہے، لیکن ہماری تو یہ دعا ہے کہ وہ اس کے ساتھ اچھے ہی تعلقات رہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں وہ فلورش ہوں، جو ڈیموکریٹک پارٹیز ہیں وہ فلورش ہوں، جو صحیح ڈیموکریسی ہے وہ پرویل کرے. تو ظاہر ہے جب آپ ڈیموکریٹک لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں، وہ لوگوں کی ترجمانی کرتے ہیں، تو دونوں اگر ڈیموکریٹک کنٹریز مل کے بیٹھتے ہیں، جو ان کے جو لیڈران ہیں وہ بات کرتے ہیں، تو دونوں طرف سے جو عوام ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے. تو ایسا اس میں کوئی میرے خیال میں کوئی بہت زیادہ اتار یا بہت زیادہ چڑھاؤ تو نہیں آئے گا. میرے خیال میں نارمل ہی رہیں گے. باقی ہماری جو یو کے کی پالیسی ہے وہ ظاہر سارے ملکوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. ان کی ایک کلیئر پالیسی ہے جس میں کوئی بہت بڑا سگنیفیکینٹ چینج نہیں آتا حکومت بدلنے کے ساتھ. جی ٹھیک ہے. قربان صاحب، اب آپ نے تو کرنی ہے اپوزیشن، آبویسلی یہ بات تو طے ہو چکی ہے، لیکن دوسرے نمبر کی پارٹی بننے کے لیے کیا موٹیوز کیا ہیں اب کی بار؟ نمبر تو آپ کو بہت اچھا ملا ہے، لیکن اگر آپ کل کو دیکھیں لب ڈیم جو ہے وہ کہیں ٹورسٹ کی جگہ ہو یا لیبرز کی جگہ ہو، دوسری بڑی جماعت بن جائے، اتنا پوٹینشیل ہے، اتنے ریسورسز ہیں آپ کی جماعت میں؟ دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بڑے عرصے بعد اتنی نشستیں ملی ہیں. اب تو سب سے پہلی توجہ تو ہماری یہ ہوگی کہ یہ جو نئے ممبران آئے ہیں ان کو ہم نے اکٹھے رکھنا ہے، ایک یعنی افیکٹو طریقے سے ایک اپوزیشن کا کردار ہم نے نبھانا ہے. اور اس کے معاملے میں
آگے کی بات تو بعد میں ہوگی نا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ نئی لاٹ ہمارے پاس آئی ہے. پہلے صرف ہمارے 15 ممبران تھے یا 16, اور اب اتنی بڑی تعداد میں اگر لوگ نئے آئے ہیں تو ان کو اکٹھے رکھنا, ان کو ایک طرف یعنی ایک مثبت اپوزیشن کا رول ادا کرنے کے لیے ہم نے کرنا ہے. اور میرا خیال میں پہلے 2-3 سال تو ہمارے اسی میں گزریں گے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ فردر ہم یعنی امپروو کیسے کر سکتے ہیں, پارلیمنٹ میں ہمارا اثر کیسے بڑھ سکتا ہے, کیسے ممبران کا اضافہ ہو سکتا ہے. لیکن میرا خیال میں پہلے 2-3 سال جو ہیں یہ ہم جو اندرون پارٹی معاملات ہیں ان کو یہ لگیں گے, نئے لوگوں کو ٹرین کرنا, جی یعنی افیکٹو اپوزیشن کا کردار ادا کرنے میں ہماری ترجیحات ہوتی ہیں. جی ٹھیک, بہت شکریہ لارڈ قربان آپ کے وقت کا. لارڈ واجد علی صاحب, غلام حسین اعوان صاحب اور کیسر عباس صاحب. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.